अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपके वक्त का। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल यकसर बदल रही है। सवाल ये है कि अगर आलमी बरादरी ने ताउन ना किया तो अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का आज हंगामी इजलास भी इसी पर हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद पाकिस्तान में मुहाजिरीन के आने की तरदीद कर चुके हैं और कहा है कि जितने लोग भी आ रहे हैं वो वीज़े पर आ रहे हैं। दूसरी जानिब सियासत में भी खासी हलचल है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कराची में मसरूफ़ हैं, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो अंदरून सिंध में हैं। अब ये क्या रीज़न है कि अपोजिशन लीडर कराची गए, बिलावल किस मिशन पर अंदरून सिंध चले गए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि PDM की कल की जो बैठक हुई है, उस बैठक के दौरान जो उन्होंने अपने स्टेट से हुकूक़ सिंध का मुतालबा किया है, इससे क्या मुराद है। क्या सिंध के अवाम को उनके हुकूक़ नहीं मिले हैं और 13 साल से वहाँ मौजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर क्या वो सवाल उठा रहे हैं कि वो सिंध के अवाम को हुकूक़ क्यों नहीं दिलवा सके हैं, या वो वफाक से शिकवा कर रहे हैं। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। सियासत में आइंदा 2 हफ्ते जो हैं इनमें खासी हलचल होने वाली है। इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपोजिशन लीडर ने कराची में कौमी हुकूमत की बात की है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं, कौमी हुकूमत ही इन मसाइल का हल है। ये मुतालबा कितना काबिल अमल है, और अगर ये काबिल अमल है तो फिर 2023 के साथ ही शफाफ इंतखाबात का मुतालबा और अज़्म क्यों दोहरा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। असल में अपोजिशन के पास अब कोई एजेंडा नहीं रहा। प्रॉब्लम ये बन गई है कि उनका नैरेटिव पिट गया। जो उन्होंने बयानिया दिया था वोट को इज़्ज़त दो, धांधली का या इदारों की मुदाखलत का, वो अवाम ने बिल्कुल कबूल ही नहीं किया। इसी वजह से धरना जो मौलाना फजल रहमान का था वो भी नाकाम हुआ। बाद में जो तहरीक चलाने की कोशिश हुई वो भी नाकाम हो गई इस्तीफ़ों की। अब अपोजिशन को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए और अपना वजूद मनवाने के लिए कि हम भी तो पड़े हैं राहों में, तो उसके लिए कोई ना कोई बात करनी पड़ती है। इस वक्त कौमी हुकूमत की बात, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब वाला हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, फिर शफाफ इलेक्शन भी आप मांग रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। ये ख़याल शहबाज शरीफ साहब को 2013 में क्यों नहीं आया? ये ख़याल उससे पहले जब हुकूमत बन रही थी 2008 में और ये शामिल हो गए थे हुकूमत में ज़रदारी साहब के साथ, उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं आया कि ये कौमी हुकूमत बननी चाहिए। और 8 के इलेक्शन में कौमी हुकूमत की इसलिए भी एक माकूल तजवीज़ हो सकती थी कि कई जमातों ने उस इलेक्शन का मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पर बाइकाट किया था। इमरान खान साहब उस इलेक्शन में शामिल नहीं हुए थे, काजी हुसैन अहमद साहब उस इलेक्शन में शामिल नहीं हुए थे, महमूद खान अचकज़ई उस इलेक्शन में शामिल नहीं हुए थे, हासिल बज़नुजो साहब की पार्टी जो थी गालबन उसने भी बाइकाट किया था, कई और पार्टीज़ थीं। तो उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं आया कौमी हुकूमत बनाने का। जब एक हुकूमत 3 साल मुकम्मल कर चुकी है और वो आगे बढ़ रही है तो उस वक्त कौमी हुकूमत की बात की जा रही है, तो ये इसका मतलब ये है कि आपके पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। ये वो नाकामी है अपोजिशन की जिसकी वजह से बाज़ हल्के ये ख़दशा महसूस करते हैं कि ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता 1 पार्टी रूल की तरफ जा रहा है। इमरान खान को ख़ुद अपोजिशन ने यानी किसी और ने नहीं, अपोजिशन ने ये मौका फराहम कर दिया है कि वो जो करना चाहें करें, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। देखिए इरशाद साहब, इसमें बुनियादी देखें, हुकूमत की कारकर्दगी पे सवाल तो उठ रहे हैं, वो तो एक अलहदा बहस है, लेकिन जो अपोजिशन की कारकर्दगी है सियासी तौर पे देखें वो तो हुकूमत से भी 2 कदम पीछे ही है। अब ये जो एक उलझाव है, कन्फ्यूजन है, वो अगर सादा अल्फाज में बात करें कि कोई मंजन हुकूमत के पास अब रह नहीं गया, अब ये जो चूरन बनाया गया है, क्या आप नहीं समझते कि इसका फ़ायदा भी अल्टीमेट जो कमिंग इलेक्शंस में उसमें हुक्मरान जमात को ही जाएगा, और खा वो सूबे में कोई हुक्मरान जमात हो या वफाक में कोई हुक्मरान जमात हो। जमहूरी मुआशरे में मजबूत अपोजिशन जो होती है वो अवामी हकूक़ और मफादात की मुहाफ़िज़ होती है। हमेशा हर जमहूरी शख्स, जमहूरी मिजाज शख्स ये तवक्को रखता है कि अपोजिशन मजबूत हो, अपोजिशन मुत्तहद हो, अपोजिशन अवामी इश्यूज़ को बड़े ज़ोरदार तरीके से सामने लाए ताकि हुकूमत पर दबाव बरकरार रहे, हुकूमत मनमानी ना कर सके, हुकूमत भी मजबूर हो अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने पर। लेकिन हमारे यहाँ तो अपोजिशन का मामला ये है, अब अगर एक लिहाज से देखा जाए कि PDM
حکومت کے ساتھ سیم پیج پر ہے اگینسٹ پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی کے خلاف وہ حکومت کے ساتھ سیم، اور سیم یہی معاملہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ پی ڈی ایم کے خلاف جو جناب بلاول بھٹو زبان استعمال کرتے ہیں حکومت کے لیے، اس سے سخت زبان وہ اپوزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پٹواری کا لفظ جو ہے وہ آج انہوں نے استعمال کیا مسلم لیگیوں کے لیے۔ اب کل تک یہ لوگ اکٹھے تھے، اور اچھا یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی کریڈیبلٹی نہیں بن رہی ہے، اپوزیشن کی ساکھ نہیں بن رہی کہ یار ایک دن آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دوسرے دن گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، تیسرے دن پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو وجہ ہے اس کی وجہ سے خود اپنا وقار مجروح ہو رہا ہے، ساکھ مجروح ہو رہی ہے اپوزیشن۔ شاہد صاحب اس پہ ذرا ڈیٹیل بھی جو ہے یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو رکھیں گے ٹائم لائن پہ، اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر صاحب نے، بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کے وقت کا۔ شہزاد صاحب آج فواد چوہی صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جلسوں سے زیادہ وکیلوں کے ساتھ مشاورت جو ہے وہ شروع کر دیں، یہ فواد چوہی صاحب کی ان کو تجویز ہے۔ کیا پھر سے کوئی گرفتاری ہونے والی ہے یا کسی بڑے کیس کا کوئی فیصلہ آنے والا ہے؟ نہیں دیکھیں، فواد صاحب نے تو جو ان کو مشورہ دیا وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر آلریڈی کافی سنگین نوعیت کے کیسز چل رہے ہیں مختلف عدالتوں میں، اور بارہا انہوں نے کوشش کی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ریلیف لینے کی، تو ان کو یہی ان کا مشورہ تھا میرا خیال ہے کہ وہ اپنے کیسز کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ کچھ کیسز تو ان کے کافی جاندار ہیں اور وہ چل رہے ہیں، اور فیصلہ بھی انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ جناب شہزاد صاحب، آج بلاول بھٹو نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر اگر ہو پنجاب کا تو اس کو وہ آزاد پھرتا ہے، گھومتا ہے، جلسے کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے، لیکن اپوزیشن لیڈر کا تعلق سندھ سے ہو تو وہ اپنی فیملی سے جیل میں بیٹھا ہوتا ہے، گرفتاریوں پر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ یہ تضاد واقعی آپ کو نظر آتا ہے اور اس میں کوئی حکومت کی کوتاہی ہے؟ دیکھیے، بلاول صاحب کا شکوہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا شکوہ پھر حکومت سے نہیں بنتا، کیونکہ اگر وہ سکھر میں شاہد تھے اور وہاں پہ ان کا اشارہ اگر خورشید شاہ صاحب کی طرف تھا، تو دیکھیے کوئی بھی کسی کیس میں جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو فرض کر لیجئے کہ کوئی حکومتی ان کے اوپر اثر ہے اور وہ ایک ادارے نے گرفتار کر لیا، اب اس کے بعد وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے گرفتاری ویریفائی کرنی ہے، ہائی کورٹ سے انہوں نے بیل کی، ریجیکٹ ہو گئی، سپریم کورٹ سے بیل ریجیکٹ ہو گئی، تو اس کے بعد میرے خیال میں آپ سیاسی بیان بازی تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے بیان کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے یہ مثال ملے، جو کہ میرا خیال ہے آپ لوگ آزاد صحافت کے جو لوگ ہیں وہ خود اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ عدلیہ جو آج پاکستان میں ہے وہ ہرگز ویسی نہیں ہے جس طرح ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب فون کر کے کرتے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے، اور بلاول صاحب کے اوپر تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ وہ سنی سنائی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، خود ان کا چونکہ مطالعہ اور مشاہدہ دونوں ہی کم ہے پاکستان کو لے کے، باہر بڑا ہوگا ان کا لیکن پاکستان کو لے کے تھوڑا سا کم ہے، تو اس لیے وہ سنی سنائی اور لکھی لکھائی بات کر دیتے ہیں لیکن اس کی کوئی منطق نہیں ہوتی۔ اچھا شہزاد صاحب، وزیر خزانہ نے شوکت ترین صاحب نے کہا کہ کاروباری طبقے کو بہت زیادہ تحفظات ہیں نیب کے حوالے سے اور کاروبار متاثر ہو رہا ہے، وزارت خزانہ کے افسران بھی ڈرتے ہیں، تو آپ کے دور میں تو ایک آزاد ادارہ ہے نیب، تو اس کے باوجود آپ کے وزیر خزانہ کو کیا خوف ہے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی نیب رکاوٹ ہے معیشت کی ترقی میں اور بزنس کمیونٹی کے کام کے سلسلے میں؟ دیکھیے، یہ جو سینٹیمنٹس ہیں شوکت ترین صاحب ضرور کنوے کر رہے ہیں، اور یہ سینٹیمنٹ ہمیں بھی سننے کو ملتے ہیں۔ میں خود بزنس کمیونٹی سے ملتا ہوں، مختلف چیمبرز میں جا چکا ہوں، بارہا لوگوں سے مل چکا ہوں، سول سرونٹس میں ملتے ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک شکایت ضرور ہے کہ ہمیں خدشہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے نیب کا۔ لیکن ارشاد صاحب، میں یہاں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ اسپیسیفک کیسز ایسے یہ نہیں میرے سامنے آ سکے جس میں وہ کہیں کہ ان کو کسی چیز میں ایک خدشہ ہے، ڈر ہے،
دیکھیے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نیب اپنا کام کرنے میں پوری طرح سے آزاد ہے، جو کہ اس کا ایک منشور ہے، اس کا قانون ہے، اس قانون کے تحت ہے۔ وہ قانون عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو نہیں بنایا، وہ پہلے کا بنا ہوا قانون ہے۔ اس قانون کے تحت نیب ایک کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے۔ بہت سارے ایسی معاملات آتے ہیں جہاں ہم بھی ان کو، ظاہر بات ہے مختلف بزنس کمیونٹی کے آتے ہیں، شکایات آتی ہیں، ان کے تحفظات آتے ہیں، وہ ہم کنوے بھی کرتے ہیں نیب کو۔ چیئرمین نیب 2-3 دفعہ شاید جا چکے ہیں مختلف بزنس فورمز کے اوپر، چیمبرز کے اندر۔ لیکن ان تمام چیزوں کے قطع نظر دیکھیے کوئی کس طرح سے فیل کرتا ہے اور قانون نے اپنا کس طرح سے کیسے عمل درآمد کرانا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو میں تو اس پہ یہی کہوں گا کہ دیکھیے نیب کے قوانین کو لے کے یا نیب کی اس کی پوری آپریشنز کو لے کے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے کسی بھی صورت۔ کیسز مختلف میں ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ ہم ہائی لائٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ایک انسیڈنٹ ہوا سپریم کورٹ کے احاطے سے کسی کی گرفتاری کا، تو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، وہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا۔ تو اس قسم کے واقعات ضرور ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اکانومی کے اندر کنٹریبیوشن بھی بڑی ہے اس ادارے کی۔ اگر آپ ان کے پچھلے 3 سال کی ریکوریز کی ریشو دیکھ لیجئے تو وہ پچھلے 10 سالوں سے زائد ہے، تو اس کا مطلب ہے ادارہ کام تو کر رہا ہے۔ اور تو شوکت ترین صاحب کی فیلنگز کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ سینٹیمنٹس ٹھیک نہیں ہیں نیب سے متعلق؟ دیکھیے شوکت ترین صاحب نے جو بزنس کمیونٹی اور سول سرونٹس کا ایک تحفظات ہیں وہ کنوے کیے ہیں۔ وہ تو میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے تحفظات ہیں اور میرے پاس بھی آتے ہیں اور یہ بالکل کنوے ہوتے ہیں۔ اور جائز تحفظات لیکن شہزاد صاحب یہ پھر آپ دور کیوں نہیں کرتے تاکہ سموتھلی ایک معاملہ چلے؟ دو چیزیں ہیں، دور کرنے سے مراد ہے، دیکھیے 2 چیزیں ہیں ارشاد صاحب۔ تحفظات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جی اگر میں فلاں کام کر لوں گا تو مجھے نیب پکڑ لے گی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فلاں کام آپ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ ایسا غلط کام ہے جس سے آپ کو نیب کو پکڑے جانے کا خدشہ ہے؟ تو پھر میرا مشورہ ہے ایسا کام مت کیجیے۔ اور اگر آپ اپنا کام جو کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، قاعدے کے مطابق ہے اور آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو بلا خوف و جھجک کیجیے، چاہے نیب یا کوئی اور بھی ادارہ وہ آپ کو اس پہ کچھ پوچھ نہیں سکتا۔ تو اس پہ تو ایک بڑی سمپل سی چیز ہے۔ جہاں تک نیب کے اسپیسیفک قوانین ہیں اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ آرڈیننس لائے تھے، ابھی بھی یہ ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ نیب کے کچھ قوانین کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ کہیں بھی تھوڑا سا مس یوز آف اتھارٹی کی بات آتی ہے اس کو تھوڑا سا مزید اسٹرنجنٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب ایسا نہیں ہے جو اپوزیشن چاہتی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ فیٹف کے قوانین کو لے کے اپوزیشن نے بارہا کوشش کی کہ وہ جو امینڈمنٹس لانا چاہتے تھے 30 سے زائد، وہ تو ساری کی ساری NRO دینے کے مترادف تھی۔ تو حکومتی اس کے اوپر جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اس میں بہتری کے لیے کام کیا جائے، اور اس پہ ہم کام کر بھی رہے ہیں۔ ہماری کنسلٹیشنز ہوئی ہیں، سول سرونٹ سے ہوئی ہیں، ایون نیب سے ہوئی ہیں کہ یہ تحفظات ہیں سول سرونٹس کے، بزنس کمیونٹی کے، اور آپ اس پہ اپنا ویو دیجئے اور بتائیے کہ کون سے قوانین یا کون سے رولز، کیونکہ اس وقت رولز بھی ان کے پینڈنگ ہیں، تو دونوں پہ کام ہو رہا ہے۔ ضرور بہتری کی گنجائش ہے، نہیں لیکن یہ ایسا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ اب جو اب کیا اپوزیشن کا تو معاملہ الگ، کیونکہ ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو صرف NRO چاہتے ہیں۔ اب آپ جو قانون میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اب کیا رکاوٹ ہے؟ اب تو آپ کو سینٹ میں بھی اکثریت حاصل ہوگی، قومی اسمبلی میں پہلے سے تھی، اس کے لیے آئینی کوئی پروویژن تو ہے نہیں جو 2/3 میجارٹی ہو، تو کر دیں۔ قانون میں جو تبدیلی ہے وہ اس کے لیے ایک کنسلٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے، مختلف محکموں سے اور اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن ہوتی ہے، وہ سلسلہ جاری ہے۔ جیسے ہی وہ کنسلٹیشن پورے ہو کے ایک بیلنس ڈاکومنٹ، اور اس کنسلٹیشن میں نیب بھی شامل ہے، وہ ایک بیلنس ڈاکومنٹ آئے گا تو وہ ترمیم حکومت ضرور لے کے آئے گی۔ میاں شہباز شریف صاحب ایک قومی حکومت کی تجویز پیش کر رہے ہیں کہ اس وقت جس طرح کی معیشت کی صورتحال ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، حکومت 3 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب قومی حکومت بنا لیں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ تو تیاری کریں جیل جانے کی۔ تو یہ قومی حکومت کا آئیڈیا کیسا لگا آپ کو؟ کچھ دے دیں تھوڑا بہت حصہ۔
اس پہ تو وہ دیکھیے شہباز شریف صاحب تو یقین کیجئے جس دن سے سیاست میں آئے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، لیکن میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ ان کے بھائی صاحب بھی ان کے اقتدار کی آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اب یہ کون سی قومی حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں، یہ کسی ہم نے تھوڑی سی ایک قومی مسائل کو لے دیکھیں، فیٹف کا مسئلہ آپ کے سامنے ارشاد صاحب، فیٹف ایک قومی مسئلہ ہے، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، اس کے اوپر تو ہمیں تمام جماعتوں کو ایک یکجا ہونا چاہیے کہ جی ایک تو جو فیٹف کی سفارشات ہیں وہ بڑی ٹھیک ہیں، اس کے ملک کو عمل درآمد ہونا چاہیے، اس کی قانون سازی کے لیے جب ہم نے ایک قومی سطح کی کنسلٹیشن شروع کی اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے، بڑے دن رات ہم نے ایک کیے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس قومی حکومت کے نتیجے میں یا قومی مفاہمت کے نتیجے میں انہوں نے ہم سے NRO مانگ لیا۔ اب یہ جو دوبارہ قومی حکومت کا کہنا چاہ رہے ہیں، اب اس قومی حکومت کے نتیجے میں بھی ہم سے یہی مانگیں گے کہ ہمارے کیسز کس طریقے سے بند کر دیجیے، تو اس کے لیے عمران خان صاحب پرائم منسٹر کسی صورت تیار نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے لیے ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک لاجک تو ہے نا جی، ہم افغانستان میں ایک قومی یا مخلوط یا وسیع البنیاد حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں، بار بار مشورہ دے رہے ہیں طالبان کو، تو اب تو میرے خیال ان کا بنتا ہے یہ لاجک کہ جی ٹھیک ہے، وہاں اگر قومی حکومت بننی چاہیے تو یہاں بھی بن جانی چاہیے۔ شاہ صاحب اس میں ایک بڑی ایک واضح میں چیز بتا دوں، جی افغانستان کی قومی حکومت کا مطلب ہے کہ تمام ان کی جو اکائیاں ہیں ان کی شمولیت اس میں ہو، اس میں یہ تھوڑا ہی ہے کہ کون سا شخص شامل ہوگا یا کون سا گروہ شامل ہوگا۔ اب اسی طرح سے پاکستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہی ایک نیشنل سطح کی پارٹی رہ گئی ہے، ورنہ نون لیگ تو اس وقت سینٹرل پنجاب کی جماعت بن کے رہ گئی ہے، پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت ہے، JUI کسی اور جگہ کی جماعت ہے۔ تو اگر آپ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو صحیح معنوں میں ایک ایسی جماعت اقتدار میں ہے جو چاروں صوبوں کو اور گلگت بلتستان کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے، تو قومی حکومت تو آلریڈی ہے، یہ وہ قومی حکومت چاہ رہے ہیں جس میں ان کو NRO ملے، اس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اچھا شہزاد صاحب، اب یہ جہانگیر ترین گروپ کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ سنا ہے کہ کافی لوگ آپ توڑ رہے ہیں۔ دیکھیے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہانگیر ترین گروپ تو ایک وہ وقتی سی چیز تھی، اور کچھ اس میں میڈیا کی وجہ سے بھی زیادہ وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ پارٹی کے اندر مختلف لوگوں کی آپس میں کچھ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، تحفظات بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایک اس وقتی سطح تک تو تھے، بٹ میرا نہیں خیال یہ دیکھیے کوئی گروپ بنتا ہے، کوئی جماعت بنتی ہے، کسی نظریے کے اوپر بنتی ہے، کسی منشور کے اوپر بنتی ہے، اب وہ ایسی تو کوئی بات تھی نہیں، وہ ایک وقتی چیز تھی جو کہ ختم ہو گئی، تو کسی کو توڑنے وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ جو بھی لوگ تھے وہ سب حکومت سے رابطے میں، ہم لوگوں سے رابطے میں ہیں، حکومتی جماعت کا حصہ ہیں، لیجسلیشن میں بھی حصہ لیتے ہیں، بجٹ میں بھی انہوں نے ووٹ دیا ہے، تو اگر تو ایسا کوئی گروہ ہوتا تو وہ پھر ضرور مخالفت کرتا حکومت کی۔ بیک ٹو نارمل ہوگی PTI؟ شہزاد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو پہلے ایک صورت بنی تھی کہ کوئی مزید ایک فارورڈ بلاک یا لوگ نکلنے والے ہیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ PTI متحد ہو چکی ہے پھر سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی PTI بالکل متحد ہے، اور اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی اس وقت پارٹی کے لوگ ہیں، MPAs ہیں، MNAs ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ تمام حکومت کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی نہ ہی فارورڈ بلاک ہے، نہ ہی ان میکنگ ہے، اور جس کو آپ ترین گروپ بھی کہتے ہیں وہ بھی ایک سمجھیے کہ اس میں مجھے کوئی گروپ بندی کی بات فی الحال اس وقت نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ تو حکومت کے ساتھ شامل ہیں اور حکومت کی ہر لیجسلیشن میں اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ شہزاد صاحب، یہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی آپ کی کوششیں جو تھیں وہ کہاں پہنچی؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب تو مایوس نظر آتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ نہیں لایا جا سکتا۔ دیکھیے شیخ صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور شریف خاندان کو بہت پرانا جانتے ہیں اور ان کی ڈٹائی کو بھی بڑا قریب سے سمجھتے ہیں، تو وہ تو بات درست ہے، لیکن قانونی سطح پہ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں حال ہی میں ایک اچھی کامیابی نصیب ہوئی ہے، جس میں نواز شریف صاحب کی جھوٹ پہ مبنی جو درخواست تھی ان کی برطانیہ میں قیام کو طوالت دینے کے لیے، وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، اور ابھی وہ اپیل کے پروسیس میں ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ برطانیہ کے قوانین کے مطابق اس کے جو پروسیسز ہیں اس سے ہمیں گزرنا پڑے گا، تو ہمارا جو اس کے اوپر موقف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کوششیں ہیں وہ جاری ہیں،
اور ہم نواز شریف کو پاکستان ضرور واپس لائیں گے. اس لیے نہیں کہ وہ بڑی ہر دل عزیز شخصیت ہیں, وہ اس لیے واپس لائیں گے کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہیں, اور ابھی ان اپیل بھی ختم ہو چکی ہے, اور ایک مجرم کا ٹھکانہ جیل ہوتا ہے, اور دیٹس ویئر ہی بلانگس. تو ان کو لانا, پاکستان کے قانون کو نافذ العمل کرنا, یہ پاکستان کے ہر شہری پہ اور ہر قانون نافذ کرنے والے ادارے پہ لازم ہے. اس کے لیے ہم کراچی کے جلسے کے بعد اور پی ڈی ایم کا جو اسلام آباد میں اجلاس تھا, یہ خبریں بھی چلی ہیں کہ نواز شریف صاحب خود واپسی کا پروگرام بنا رہے ہیں. اگر شہزاد سے وہ واپس آتے ہیں تو وہ جیل جائیں گے یا کوئی ان کو ریلیف قانونی مل سکتا ہے واپسی پر؟ دیکھیے, جیل سے گئے تھے اور واپس جیل ہی جائیں گے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قانون تو یہی ہے. ریلیف ان کو اپیلوں میں مل سکتا تھا, اپیلیں ان کی برخاست ہو چکی ہیں, یہ خود ملک سے بھاگ گئے ہیں, اور جو ان کا ماضی کا کنڈکٹ ہے جس کے تحت وہ دیکھیے عدالت میں بھی ایفیڈیوٹ دے کے اور آج واپس نہیں آ رہے, تو میں سمجھتا ہوں عدالت سے کوئی اس طرح کی چھوٹی ریلیف ملنا تو آسان نہیں ہے. اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے, وہ آئیں, انہیں اگر کچھ تحفظات ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان کو سزا غلط ہوئی ہے, تو اس کا فورم جو ہے وہ اپیلیٹ کورٹ ہے, اپیلیں ان کی دوبارہ ریوائیو ہو جائیں گی, اس میں آ کے اپنا موقف پیش کریں. اگر ان کا موقف درست ہوا اور قوانین نے ان کا ساتھ دیا تو یہ بریت ہو سکتی ہے, ورنہ تو سزا ہے اور سزا ان کو باقی بھگتنی پڑے گی. جی ٹھیک, بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب. آپ کے وقت ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے کل کے جلسے پہ. کل کا جلسہ وفاقی حکومت کو اس میں للکارا گیا یا حقوق سندھ کی بات کر کے پیپلز پارٹی کو؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, سید نوید قمر صاحب نے. بہت شکریہ نوید صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب, شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک تتر بتر سی پالیسی نظر آئی ہمیں کل پی ڈی ایم کی. وداؤٹ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا وزن کتنا گرا ہے, کتنا کم ہوا ہے ارشاد صاحب؟ نہیں, پیپلز پارٹی کی علیحدگی سے دو نقصان ہوئے ہیں پی ڈی ایم کو. ایک تو یہ ہے کہ ایک مضبوط جماعت جس کی ایک صوبے میں حکومت بھی ہے وہ الگ ہو گئی, اور اس کا جو ہے وزن کم ہوا, پارٹی کی قوت کم ہوئی اتحاد کی. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو بات ابتدا میں پیپلز پارٹی نے کی تھی وہ چونکہ درست ثابت ہوئی, تو اس کی وجہ سے بھی ایک تضاد نظر آیا کہ پی ڈی ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں وہ ایک اخلاقی جواز سے محروم بات ہے. وہ اس طرح سے کہ پیپلز پارٹی نے ابتدا ہی میں کہا کہ جی یہ استعفوں والی بات نہیں ہوگی, کیونکہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ ہم استعفے دیں اور حکومت کو مزید مضبوط کریں. اگر تو پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی علیحدگی کے بعد استعفوں پر آ جاتی اور ہرچہ بعد آباد کی پالیسی اختیار کر لیتی, پرواہ نہ کرتی کہ کیا ہوتا ہے, تو پھر تو واہ واہ ہو جانی تھی. ایک پی ڈی ایم کا پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی اصولی موقف ہے اور اس کے پاس کوئی لاجک ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی غلط کر رہی ہے اور ساتھ ہی استعفے بھی نہیں دیے. یعنی پالیسی پیپلز پارٹی والی چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی کو الگ کر دیا گیا ہے یا الگ ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا اپنا کارکن جو پی ڈی ایم کا تھا پیپلز پارٹی کے بغیر, اس کا کارکن بھی کنفیوز ہوا, جو سپورٹر تھا وہ بھی کنفیوز ہوا, اور عوام میں بھی یہ پتہ چلا کہ جناب یہ عجیب و غریب اتحاد ہے کہ ایک پالیسی طے کرتے ہیں, ایک پارٹی اختلاف کرتی ہے, پارٹی نکل جاتی ہے, اس کو نکال دیا جاتا ہے, اور خود اسی پالیسی پر کھڑے ہوئے ہیں جو کہ وہ پارٹی دے رہی تھی. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو نقصان ہوا ہے. اگر یہ کسی طرح واپس لے آتے اور راضی کر لیتے پیپلز پارٹی کو تو پی ڈی ایم کو اس کا فائدہ ہونا تھا. لیکن اس سے شاید یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی انا کی تسکین نہیں ہو سکتی تھی. جی ٹھیک ہے. نوید قمر صاحب, یہ کل کا جو شو ہے, کچھ تو ارشاد صاحب نے بات کی پی ڈی ایم کے ماضی پہ اور حال پہ, لیکن کل حقوق سندھ کی جو بات کی گئی, آپ 13 سال سے سندھ میں حکومت کر رہے ہیں, وہ کون سے حقوق ہیں جو آپ 13 سالوں میں سندھ کے عوام کو نہیں دلوا سکے؟ اور حکومت کے علاوہ اپوزیشن بھی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے. جی دیکھیں, بات کرنا, جلسوں میں آنا,
اور ایک پوزیشن لینا اچھی بات ہے. سندھ کے حقوق کے لیے جو بھی بات کرے گا ہم اس حد تک تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور لیکن پریکٹیکل بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹیکل بات ہم چاہے وہ پی ٹی آئی جب ایسی باتیں کرتی ہے تب بھی یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی جب آپ کو موقع ملتے ہیں، اس وقت آپ فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ آپ ایک کسی کو پہ تنقید کرتے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حقوق سندھ پہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم سے پہلے غلطی ہوئی. اچھا ہے، مان لیا کہ سندھ کو وہ ترقی نہ دے سکے جو سندھ ڈیزرو کرتا ہے. سندھ سے سارے جو ریونیو ہے وہ یہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے، تو اس پہ خرچہ بھی اسی حساب سے آنا چاہیے. بالکل وہ بھی اچھی بات ہے. تو سندھ کے حقوق کے لیے سب اکٹھے مل کے ہم بات کریں تو بہتر بات ہے. الگ الگ بات کرتے ہیں تب بھی اس حد تک تو ٹھیک ہے. باقی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اگر انڈائریکٹ وے میں اس کا کرٹیسزم ہے وہ بھی سرافوں پہ ہم خود بھی جو ہے جہاں جہاں ہماری ویکنیسز ہیں وہ ہم خود پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور جہاں ہماری اچیومنٹس ہیں ہم دکھاتے ہیں. شاید اتنے اچھی طرح سے نہیں دکھا پاتے جتنی کہ اچیومنٹس ہوئی ہیں، لیکن اس وجہ سے موقع ملتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کل کے جلسے کے حساب سے تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کو ہمیں اس پہ پریشان ہونا چاہیے. نوید قمر صاحب، لیکن شہباز شریف صاحب روئے بھی کراچی کی صورتحال پہ، کراچی کی بدحالی پہ بلکہ کہنا چاہیے، اور انہوں نے کہا بھی کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے، کاش میری زندگی ہو تو میں یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاؤں. 13 سال کی آپ کی حکمرانی کے بعد اگر سندھ میں مسائل ہیں، کراچی میں مسائل ہیں، تو کچھ تو ذمہ داری آپ کو قبول کرنی پڑے گی. جی نوید صاحب. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان میں پی ایم ایل این کی حکومت پہلے نہیں رہی. ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب رہ چکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کسی اور پہ تنقید کرنے سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا 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 اور کیا نہیں کیا. ہاں، کراچی کے مسائل ہیں، یہ میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ ابھی تک کراچی میں پانی کا مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہوا. K4 کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، وہ بھی بیک اینڈ فورتھ چلتا جا رہا ہے. اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے اس طرح سے ریلیزز نہیں کی، چاہے پچھلی گورنمنٹ تھی چاہے موجودہ ہے، کہ جو اس کو ضرورت تھی. تو اور اس طرح سے اور بھی کئی، اتنا بڑا میٹروپولس ہے، اس کے ظاہر ایشوز ہوتے ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ کراچی میں کچھ بھی نہیں ہوا، میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے. اور جہاں پروونشل گورنمنٹ کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہاں فیڈرل گورنمنٹس موجودہ ہو، جیسے میں نے کہا، یا ماضی کی ہوں، سب کی سب اس میں اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈھونڈے. نوید قمر صاحب، بلاول بھٹو صاحب سندھ کا دورہ کر رہے ہیں. ایک تو اس موقع پر جب کہ اپوزیشن کراچی میں اکٹھی ہو رہی تھی، وہ سندھ کے دورے پر نکل گئے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ اب حکومت سے زیادہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جس کے ساتھ کل وہ خود کھڑے تھے، اور پٹواری کا لفظ انہوں نے مسلم لیگ کے لیے استعمال کیا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا اگلے الیکشن میں اصل مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہونے والا ہے، اور تحریک انصاف سے آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یا یہ کوئی سیم پیج پر آپ چلے گئے حکومت کے ساتھ؟ نہیں، پہلی چیز کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حکومت کے ساتھ سیم پیج پہ جانے کا. پی ٹی آئی کی حکومت میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ناکام ترین حکومت رہی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں اکنامک پرفارمنس دیکھیں اور بھی جو پرفارمنسز آپ دیکھ لیں، تو وہاں تک تو یہ بات ہے کہ ٹارگٹ ہمارا اب بھی موجودہ حکومت ہے، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو سلیکٹڈ حکومت ہے، اور اسی کی جو ناکامیاں ہیں وہی اپوزیشن کا کام ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا. اور کبھی ہم الگ الگ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، کبھی اکٹھے مل کے بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں اب بھی ہماری جو کوارڈینیشن ہے وہ
ایک پارلیمنٹری پارٹی تو الگ الگ ہے، لیکن ایز اپوزیشن تو کافی چیزوں پہ متفق طور پہ ایک اسٹریٹجی. نوید قمر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت ہی مسائل کا حل ہے جس کی بات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے اس پہ؟ اس سٹیج پہ قومی حکومت کی بات کرنا میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ جب اب 2 سال رہ گئے ہیں، ہم پہلے بفور ٹائم یہ حکومت چلی جائے یا 2 سال کے بعد چلی جائے، آخر اس کے بعد تو سلوشن جو ہے وہ الیکشنز کا ہے. پی ایم ایل این بھی ہمیشہ یہی ڈیمانڈ کرتی رہی ہے اور ہم بھی یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن. اب اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی، کیا لوازمات ہوں گے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن ہی اس ملک کا سلوشن ہے. نیشنل گورنمنٹ اس ملک کا سلوشن نہیں ہے. بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا انہوں نے کہ پنجاب سے اپوزیشن لیڈر ہو تو وہ اس کو رہائی بھی مل جاتی ہے اور وہ تقریریں بھی کر رہا ہوتا ہے، سندھ سے ہو تو وہ جیل میں پڑا ہوتا ہے، اس کی ضمانتیں نہیں ہوتی. خورشید شاہ صاحب کا اور شہباز شریف کا موازنہ کیا ہے. یہ کوئی تھوڑا سا 2 صوبوں کے درمیان یا 2 اکائیوں کے درمیان ایک منافرت پیدا کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ عدالتیں اگر ایک عدالت... میرے بھائی آپ کو تو یہ پہلی دفعہ نہیں یہ بات ہو رہی. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پنجاب کا پرائم منسٹر اور سندھ کا پرائم منسٹر جب محترمہ شہید یہ بات کرتی تھی تو یہ ایک فیکٹس ہے جس کو سامنے دکھاتی ہے. اب مجھے بتائیں، خورشید شاہ صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن تھے وہ 2 سال سے زیادہ ان کو ہو گیا، بیل نہیں مل سکتی. لیکن شہباز شریف صاحب سر آنکھوں پہ ہم اس کو لیڈرز آف اپوزیشن مانتے ہیں اور ہم کو خوشی ہے کہ وہ جو ہے وہ رہا ہے. ہم اس میں بالکل رنج ہوں گے. اس کا مطلب ہے ان کی جو ضمانت ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ کسی ملی بھگت کا نتیجہ ہے؟ جو بھی ہے اس کا جو ہے اس میں فیکٹ جو ہے وہ تو یہی ہے. ہسٹری دیکھ لیں، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. یہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ سندھ کا پرائم منسٹر پھانسی کھا جاتا ہے اور پنجاب کا پرائم منسٹر ایگزائل میں چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی وہی سچویشنز ہوتی ہیں. اور آج اس کی چھوٹی مثال یہ ہے کہ خورشید کے اندر ہیں اور شہباز شریف صاحب باہر ہیں. تو یہ کوئی نہیں، ویسے اس طرح تو پھر زرداری صاحب بھی باہر ہیں، سید نوید قمر صاحب وہ بھی ضمانت پہ، یہ کوئی دلیل اتنی جاندار بنتی نہیں ہے. خیر، بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ ذکر افغانستان کا کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بات کی، آج تردید کی ہے. جو بات ہو رہی تھی کہ افغان مہاجرین آ رہے ہیں پاکستان میں بڑی تعداد میں، انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ ویزے پر آ رہے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ ٹرانزٹ ویزے پہ ہیں، ان لوگوں نے یہاں سے نکلنا ہے، مہاجرین یہاں پہ نہیں آ رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو حالات افغانستان میں اور بالخصوص کابل میں ہیں اور پچھلے 3-4 دنوں میں جس طرح وہاں پہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں، دھماکے ہوئے، پھر ایئرپورٹ پہ جو راکٹوں سے حملہ کیا گیا جسے ناکام بنایا گیا، عالمی برادری نے اگر مدد نہ کی اس وقت کابل کی تو پھر مستقبل کیا ہوگا کابل کا اور خطے کا؟ دیکھیں، پہلے بھی عالمی برادری یہ غلطی کر چکی ہے. جب طالبان کی جس نے 70% علاقے پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہاں افیون کی کاشت، پوست کی کاشت ختم کر دی، لوگوں سے اسلحہ لے لیا، صرف سرکاری اہلکاروں کے پاس اسلحہ تھا، امن قائم کر دیا، اس وقت اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا، صرف اس لیے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ جو وہ اسلام کا نام لیوائیں، شریعت کی بات کرتے ہیں. اب کوئی مانے نہ مانے، خوف جو ہے وہ صرف شریعت کا ہے، اسلام کا ہے، اور اس پر یورپ اور امریکہ متحد ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. حکمت یار صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس نے کہا جو بھی طالبان کر لیں، جیسی بھی حکومت، وسیع البنیاد حکومت بھی قائم کر لے، تو اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور وجہ کوئی، یعنی ایک ہوتی ہے کسی کی خطا پہ، غلطی پہ، کمزوری پہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو اس کی کسی صحیح بات پہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں.
اب اس وقت طالبان نے جو کچھ دنیا کو دکھایا ہے بغیر قبضے کے، قانونی قبضے کے، یہاں وہاں ان کی حکومت تو نہیں ہے، حکومت تو اب بھی 31 تک فوج جب بیٹھی ہوئی ہو تو وہ مقبوضہ افغانستان ہے۔ مقبوضہ افغانستان میں بد امنی صرف ایئرپورٹ پر ہے جہاں قبضہ امریکہ کا ہے۔ دھماکے بھی وہاں ہو رہے ہیں، راکٹ بھی وہاں فائر ہو رہے ہیں، اور امریکہ بہادر خود بھی لوگوں کو مار رہا ہے۔ 27 لوگ تو ان کی فائرنگ سے مر چکے یہ ہیں۔ دھماکے کرنے والے یہ بغض امریکہ میں کر رہے ہیں یا طالبان کے ساتھ نہیں، عداوت؟ پہلے تو اب یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ دھماکے ہوئے ہیں یا جو اپنا سامان اور اپنے دستاویزات تلف کرنے کے لیے خود امریکہ نے جو CIA کا سینٹر تھا اس پر جو انہوں نے فائر کیا یا آگ لگائی اس کا نتیجہ تھے۔ ایک تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو میں اس سازشی تھیوری کو نہیں قبول کر رہا کہ جی امریکہ یہاں ٹھہرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن بد امنی برقرار رکھنے کے لیے یا اپنی افادیت ثابت، کیونکہ جو امریکہ کا پلان تھا انخلاء کا فیصلہ کرنے کے بعد اس نے کھلی چھٹی دیے رکھی اشرف غنی کو کہ وہ وسیع البنیاد حکومت قائم نہ ہونے دے، وہ کوئی تصفیہ نہ کرے۔ یہ بذات خود ایک مشکوک معاملہ تھا۔ امریکیوں کا پلان یہ نظر آتا تھا یا ذہن یہ تھا کہ جس طرح پچھلی دفعہ بین 7 فارمولہ منوا کے ایک ایسی صورتحال پیدا کر گئی تھی کہ جس کے نتیجے میں خانہ جنگی ہوئی، اب بھی شاید ایسی صورتحال پیدا ہو۔ امریکہ کابل کو اپاہج کرنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ 4-6 مہینے، سال 1.5 سال تک اشرف غنی کی حکومت قائم رہے۔ بائیڈن نے کہا تھا کہ وہاں 3 لاکھ فوج ہے اور وہاں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہاں ایک بیوروکریسی ہے ٹرینڈ، اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا۔ سال 6 مہینے بھی اگر ایسا وہ حکومت چل جاتی اور لڑائی جھگڑا ہوتا تو امریکہ کہتا دیکھیں جی ہم تو آ گئے تھے آرام سے، اب یہ افغان اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھی حکمرانی دے سکیں۔ جی ملبہ ڈالنا تھا انہوں نے طالبان پہ اور اشرف غنی حکومت پہ، اور اپنے آپ کو انہوں نے سارا کچھ کر لیا۔ وہ موقع ہی نہیں ملا، طالبان آ گئے اور آ کے انہوں نے اشرف غنی ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ اب ایک تھیوری یہ ہے اشرف غنی کے جو حامی حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشرف غنی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، امریکہ اپنی جان بچا کے چلا گیا، مجھے وہ لڑانا چاہتا ہے طالبان سے، اور تاکہ اس کی جو فیس سیونگ ہو جائے اور وہ کہہ سکے کہ جناب والا ہم تو فتح کر کے افغانستان کو، طالبان کو ختم کر کے اشرف غنی کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اشرف غنی جو فرار ہوئے ہیں وہ طالبان سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فرار ہوئے ہیں اگر اس بات کو مان؟ نہیں، وہ اشرف طالبان سے انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں نہیں، جو حلقے یہ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشرف غنی کو نظر آ گیا کہ ہونا کیا ہے آگے، طالبان کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن یہ سارا ملبہ مجھ پر ڈالا جا رہا ہے، تو میں اپنی جان بچاؤں، مجھے قربانی کا بکرا بننے کی کیا ضرورت ہے، بعد میں بھی میں نے رسوا ہونا ہے، اب کم از کم یہ تو ہوگا کہ میں تو نکل گیا جی، اب امریکیوں نے جو کیا تھا اس کا وہ دیکھیں نا، اس وقت جو تنقید ہو رہی ہے امریکی حکومت اشرف غنی پر تنقید کر رہی ہے، فوج پر کر رہی ہے، لیکن جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ امریکہ پر کر رہے ہیں، خود امریکہ کے اندر تنقید ہو رہی ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ کل شام 12 بجے رات اگر انقلاب مکمل ہو جاتا ہے اور نئی حکومت بن جاتی ہے، اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کے اور یورپ کے عزائم کیا ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔